बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमेशा की तरह हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब आलिम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो तशरीफ़ लाते हैं और इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। इससे पहले हमने नकाह के मौजू पे, फिर मुता के मौजू पे, उसके बाद तलाक़ के मौजू पे हमने प्रोग्राम किए और उसी के साथ एक मौजू जो मुंसलिक है वो ये है कि तलाक़ के बाद के अहकामात, कि तलाक़ के बाद मर्द जो है उस पे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या उसके हकूक़ हैं, क्या उसके फ़राइज़ हैं और ख़ातून जो है उसके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं और जो बच्चे होते हैं वो उनका किस तरह से उनकी सुकूनत जो है, क्या वो बाप के पास रह सकते हैं या माँ के पास, या उनका जो नानो नफ़क़ा है वो किसके ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह आज हम तफसील के साथ इस मौजू पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे यहाँ यूके में ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक तमाम मसाइल जो हैं वो एहसन तरीके से पहुँचाएँ। कुछ देर के बाद टेलीफोन लाइन भी खोल दी जाएंगी और आपके सवालों के जवाब भी किबला साहब देंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि वो प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएंगे। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम शरई मसाइल में जैसा कि कैसर भाई ने बताया कि हमारा मौजू तलाक़ था पिछले चंद प्रोग्रामों में, तो तलाक़ के बाद के जो मसाइल हैं वो आज गुफ्तगू करेंगे। तलाक़ की इद्दत जो है उस वक्त शुरू होती है जब सीगा पढ़ना ख़त्म हो जाता है, खा औरत को पता चले या ना चले कि उसे तलाक़ हो गई है। बस अगर उसे इद्दत के बराबर मुद्दत गुजारने के बाद पता चले कि उसे तलाक़ हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा इद्दत रखे। मसले को दोबारा समझाते हैं कि ये जो तलाक़ है इसमें हक जो है तलाक़ देने का वो मर्द के हाथ में है। तो अगर मर्द जब तलाक़ देता है अपनी खातून को, अपनी बीवी को, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो तलाक़ देते वक्त उसको इतला भी दे। तो अगर किसी दूसरे मुल्क में गया है या कहीं और गया है, मतलब वहाँ तलाक़ दे दी उसने, तो उसको चाहिए कि फिर बताए तलाक़ देने के बाद सीगा पड़ा गया कि भी फ़लाँ डेट को तलाक़ हो गई है, और उसके बाद फिर उसने इद्दत रखनी होती है जो कि 3 महीने है तकरीबन। और अगर उसको इतला ही 5 महीने के बाद हुई तो ज़ाहिर है कि उसकी इद्दत उसी वक्त ही शुरू हो गई थी जब सीगा ख़त्म हो गया पढ़ना। जब सीगा पढ़ा गया तो उसकी तलाक़ की मुद्दत शुरू हो गई। अच्छा, एक इद्दत तो होती है जब तलाक़ हो जाती है, और वो हमने बताया पिछली दफ़ा कि जो तलाक़ रजई होती है उसमें मर्द पर जायज़ नहीं है कि औरत को घर से निकाले, और ना ही औरत के लिए जायज़ है कि वो घर छोड़ के चली जाए। जब तलाक़ रजई है जिसमें रुजू हो सकता है तो वो इद्दत की जो मुद्दत है उसने शौहर के घर में ही गुजारनी है। और जब इद्दत के दौरान वो मियाँ बीवी जो है वो शरई तौर पर मियाँ बीवी हैं, क्योंकि उस वक्त जो 3 महीने जो है उसमें अगर शौहर रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, उसको रुजू करने का हक हासिल है। तो लिहाजा अगर उसके करीब रहेगी, उसी के घर में रहेगी, तो फिर वो रुजू भी कर सकता है।
تو لہٰذا قرآن نے سورہ طلاق میں یہ حکم دیا کہ وہ گھر سے نہ جائیں اور وہ شوہر گھر سے نہ نکالے. یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے کہ گھر سے نکالے. اچھا, اور اگر شوہر جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس صورت میں جب کہ وہ آزاد ہو, اگر وہ حاملہ نہ ہو تو خواہ وہ یعنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہو, تو یعنی کیونکہ اسلام میں یعنی شرعاً جائز ہے یعنی 9 سال کی عمر میں, اگرچہ اب حکومتوں نے قوانین بنائے ہیں اور کہ یعنی جو عمر ہے وہ بعض ملکوں میں 16 سال ہے, بعض میں 18 سال ہے, تو اس کی چھوٹی عمر سے شادی کرنا جو ہے وہ قانونی ملک کے قانون کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تو اگر وہ شوہر اس کا فوت ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ 4 قمری مہینے اور 10 دن عدت رکھے, یعنی 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدت رکھنی ہے. ٹھیک. اور اگر وہ حاملہ ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ خاتون, تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل تک ہے, لیکن اگر 4 مہینے اور 10 دن گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے, ٹھیک. اور اس عدت کو وفات کی عدت کہتے ہیں. اور جو عورت وفات کی عدت میں ہو اس کے لیے رنگ برنگا لباس پہننا, سرما لگانا اور اسی طرح دوسرے ایسے کام جو زینت میں شمار ہوتے ہیں حرام ہیں, ٹھیک. لیکن گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے. یا یہ کہ اگر وہ خاتون جو ہے وہ ملازمت کرتی تھی کہیں, یا بہت ضروری کوئی اس کو کام ہے یا کوئی بزنس کر رہی ہے, تو مطلب ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے پھر گھر میں رہنا, تو وہ پھر اپنے کام انجام دے سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں بناؤ سنگار کرنا, یا یہ ہے کہ کسی کوئی خاصگار ان عدت کے دوران خاصگاری نہ کرے, اور وہ اس عدت کے دوران دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. اور اگر عورت کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے, اس لیے عدت وفات رکھی اور عدت کے گزرنے کے بعد دوسری شادی کی, مگر بعد میں معلوم ہوا کہ عورت نے پہلے شوہر کی زندگی میں یا اس کی عدت وفات کے دوران دوسری شادی کی ہے, تو اسے چاہیے کہ دوسرے شوہر سے فوراً الگ ہو جائے, بعد والے سے. ہاں جی, بعد والے سے, چونکہ پہلے والے کی تو برقرار ہے, اب پہلے والا تو زندہ ہے. تو احتیاط واجب کی بنا پر 2 عدت گزارے. پس اگر دوسرے شوہر کے ساتھ حاملہ ہو تو بچہ جننے تک دوسرے شوہر کے ساتھ وہ وطی شبہ کی عدت رکھے جو طلاق کی عدت کے برابر ہے. اس کے بعد پہلے شوہر کی عدت وفات گزارے یا پہلے عدت کی تکمیل کرے. اگر حاملہ نہ ہو اور پہلے شوہر کی وفات دوسرے شوہر کے ساتھ یعنی حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ہوئی تھی تو پہلے عدت وفات رکھے, اس کے بعد وہ شبے والی عدت رکھے. لیکن مجامعت پہلے شوہر کی وفات سے پہلے ہوئی تھی تو اس کی عدت مقدم ہے. بہرحال یہ ایسے کئی مسائل ہیں جو کہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آنے والے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے بات کہ بھئی اگر کوئی خاتون جو ہے جس کے شوہر گم ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, تو انتظار کرتی رہی, تو اب مطلب ہے طلاق لے کے قانونی طور پر شرعی طور پر, تو اب وہ بعض دفعہ ہوتا تھا جنگوں میں لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کئی سال کے وہ مارا گیا بندہ مل نہیں رہا, تو پھر واپس آ گیا بچہ زندہ سے بندہ اس کا, تو اس صورت میں کیا کرے پھر؟ تو اس صورت میں یہی ہے کہ پھر وہ جو دوسرا شوہر ہے اس سے اس کو الگ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور جب الگ ہوگی دوسرے شوہر سے تو وہ پھر عدت رکھے گی, پھر پہلے شوہر کی طرف جائے گی, کیونکہ یعنی بات تو یہ ہے نا کہ پتہ چلے کہ نسل پاکیزہ ہو رہے, تو اب چلو شبہ کی بنا پر ایسا ہو گیا, لیکن وہ ہو سکتا دوسرے مرد سے وہ حاملہ ہو, تو اس کی وضعیت روشن ہونی چاہیے. اچھا, جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو یا لاپتہ ہونے کے حکم میں ہو, اس کی عدت وفات شوہر کی موت کی اطلاع ملنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے, نہ کہ شوہر کی موت کے وقت سے. مثلا شوہر گم تھا, یہ پتہ نہیں تھا, تو اب پتہ چلا کہ اس فوت ہو گیا ہے, تو اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ جیسے دوسرے میں تھے نا کہ جب اگر شوہر زندہ ہے اس نے طلاق کا صیغہ جاری کروا دیا, تو وہ جب طلاق دے گا تو وہ
اگر لیٹ اطلاع دی ہے تو وہ عدت کی مدت حساب ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر مر گیا ہے اور اس کو اطلاع ملی ہے تو جب اطلاع ملی ہے اس وقت سے عدت شروع ہوگی. مثلا ہو سکتا ہے شوہر تو 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا, اس کو پتا نہیں, تو اب جب اس کو اطلاع 1 سال بعد ملی ہے تو ابھی سے پھر 4 مہینے 10 دن وہ عدت وفات. یہ البتہ چونکہ یہ عدت وفات ایک قسم کی وہ مرنے والے کے لیے تعظیم رسپیکٹ ہی سمجھ لیں, وہ بھی اس میں ہے. تو وہ جب اس کو اطلاع ملنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے وہ مدت, نہ کہ شوہر کی موت کے وقت وہ کہے یہ تو 1 سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا تو لہٰذا مجھے عدت اب رکھنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کیونکہ معاشرے میں جو اس وقت مسائل میں یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو بچے ہیں جی جی وہ پھر کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کی؟ صحیح. ایسا ہے کہ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو جی تو اگر اس کے بچے ہیں چھوٹے, اگر تو ظاہر ہے 16 سال 18 سال بڑے ہیں مطلب بالغ ہیں بچے, تو ان کی تو خیر ظاہر مرضی ہے, جس کے باپ کے ساتھ رہیں گے یا ماں کے ساتھ رہیں گے. بیٹا 18 سال کا, بیٹی 16 سال. نہیں ویسے تو اسلامی اصول کے مطابق تو بچہ جو ہوتا ہے 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو لڑکی اسلامی اصول کے مطابق 9 سال کی جب اس کو یعنی نماز روزہ اور باقی مسائل جو ہیں اس کو وہ ان کی مرضی ہے پھر کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں. لیکن اگر بچہ بھی چھوٹا 1 2 سال کا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جی اس کے لیے ایک لفظ ہے یعنی حسانت, جی نہیں ہے اور زاد اور الف حضانت, یعنی نگہداری, سرپرستی یا کفالت کہہ لیں. چونکہ کفالت جو ہے وہ فقہ کے اور معنوں میں آتا ہے. اس میں کفالت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی نے قرض لیا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا جو گارنٹی دے رہا ہے کہ جناب اگر قرض نہیں دے گا تو میں دوں گا, یا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو میں اس کو پکڑ کے لاؤں گا تیرے پاس. وہ اس معنوں میں کفالت ہوتی ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو کفالت وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ بھئی بچوں کا کون کفیل ہے, کون اس کو سنبھالے گا. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اولاد جو ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے, ٹھیک, اور اگر وہ خاتون جو ہے وہ طلاق کے بعد شادی نہیں کروانا چاہتی, مثلا شادی نہیں کرا رہی, تو اس کو حق حاصل ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کا حق ہے, حق کے حضانت مادر کا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو 2 سال تک جب تک اس کو دودھ پلائی کی مدت ہے. تو چونکہ قرآن مجید میں ہے نا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا, حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے 30 مہینے, تو کہا گیا ہے کہ بھی کم از کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے اور 2 سال دودھ پلائی ہے, تو یہ 30 مہینے ہو گئے. تو یہ جو 2 سال ہیں دودھ پلائی, وہ ماں کے پاس بچہ ہونا چاہیے, اس کا حق بیٹا ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہ سکتی ہے, ماں کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالے, کیونکہ بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے اس تعلیم و تربیت کو اس حساب سے. 2 سال اور 7 سال. ایک تو چونکہ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے کہ قول کہ بھی 2 سال لڑکا اور 7 سال بیٹی, اور ایک یہ قول ہے جو دوسرا قول ہے کہ شیر خارگی جو ہے وہ تو ماں کے ذمے ہے, ٹھیک ہے, بچہ 2 سال ماں کے پاس رہے گا پھر باپ کے پاس چلا جائے گا, اور لڑکی جو ہے 9 سال ماں کے پاس رہے گی بیٹی, ٹھیک ہے. مگر یہ کہ وہ ماں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ اس پر قدرت بھی رکھتی ہو کہ بچے سنبھال بھی سکے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کی سلامتی, جسم کی سلامتی بھی ہو سکتا, ماں بیمار ہے اتنی بچوں کو سنبھال نہیں سکتی, کوئی یعنی اس میں کوئی کیا کہتے ہیں فالج وغیرہ یا کوئی ایسا اس کا نہ عضو خراب ہوا جو بچوں کو نہیں کر سکتی, وہ تو خود پھر ہیلپ کی ضرورت ہے اس کو, وہ بچوں کو کیا سنبھالے گی. تو اسی طرح یہ ہے کہ اس میں شائستگی اخلاقی ہونی چاہیے. یعنی اگر باپ نے طلاق ہی اس لیے دی ہے, مثلا اپنی یعنی شوہر نے طلاق دی اپنی بیوی کو اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں, مطلب ٹھیک ہے, تو اس نے دی اس لیے طلاق ہے, تو اب اس کے بچے جو ہیں وہ تو نہیں چاہے گا کہ پھر اب میرے بچے جو ہیں خصوصاً بیٹیاں ہوں تو وہ اب اس کے وہ اگرچہ وہ ماں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے جو اخلاقی حیثیت ہے یا جس طرح کا اس کا مزاج ہے وہ سارا اس میں آگے شفٹ ہو جائے گا.
تو وہ نہیں چاہتا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو عاقل بالغ ہے وہ بچوں کو ذمہ داری سنبھال بھی سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جسم بھی سالم ہے اس کا. پھر یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی اس کی بہتر اخلاقی حالت. اور پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کرے گی. لیکن اگر وہ چاہ کے شادی کرتی ہے مثلا تو ظاہر ہے پھر بچے تو شوہر کے ہیں تو بچے شوہر لے لے گا کہ وہ پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ 2 سال والی شرط ختم ہو جائے گی. چونکہ اگر شادی نہیں کرتی تو پھر بچے کو دودھ پلانا اور تربیت پہلا حق ماں کا ہے. لیکن اگر وہ مثلا جاتی ہے اور ساتھ ہی عدت گزار کے 3-4 مہینے بعد والدین اس کی شادی کرتے ہیں کہیں تو اب وہ بچہ جو ہے وہ شوہر حق رکھتا ہے کہ وہ بچہ واپس لے لے. ٹھیک ہے. اگر بچے نہ جانا چاہیں باپ کے ابھی چھوٹے ہیں جب تو بچے جانے کی بات 7 سال کی ہو گئی نا. جی ٹھیک ہے. وہ کہتی میں نے ماں کے ساتھ رہنا ہے. نہیں اس کی نہیں ہے اجازت کیونکہ وہ بچہ تو پھر وہ اس کا بالغ ہو تو پھر کہہ سکتا ہے میں جانا یا نہیں جانا. جب بچے چھوٹے ہیں تو وہ باپ کا حق ہے. یعنی بچوں کا چونکہ قانونی طور پر اسلام کی نگاہ میں باپ جو ہے وہ سرپرست ہے اور وہی ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے. حتیٰ کہ اگر بیوی بچے لے بھی جاتی ہے مثلا تو پھر بھی خرچہ جو باپ نے ادا کرنا ہے بچوں کا جتنے عرصہ اس کے پاس رہیں گے. مگر یہ کہ کوئی سمجھوتا کر لیں آپس میں کہ وہ کہے ٹھیک ہے بچے تیرے پاس رہیں لیکن میں نان و نفقہ نہیں دوں گا مثلا اس طرح کی بات. وَإِلَّا اسلامی نگاہ میں وہ جو بچے ہیں ان کا نان و نفقہ باپ پر ذمہ داری ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو طلاق کے بعد اگر خاتون بچے نہیں رکھنا چاہتی کہتی جی نہیں مطلب تم اپنے بچے لے جاؤ. ہاں تو لے لے. اگر مطلب وہ ابھی ادھر طلاق ہوئی تو وہ تو کہتی ہے کہ میں بچہ لے رہتی چاہے وہ سال کا ہی بچہ ہو 6 مہینے کا ہی ہو اس کی مرضی ہے. چونکہ جب صحیح یعنی دونوں کے تعلقات ٹھیک تھے میاں بیوی تھے اس وقت بھی اگر وہ چاہتی تو بچے کو دودھ پلائی لے سکتی تھی. یعنی وہ چاہے تو کہے میں دودھ اس صورت میں پلاؤں گی کہ مجھے منتھلی اتنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ بچوں کو دودھ دائیاں پلاتی ہیں یہ دوسرے کیونکہ یہ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے دودھ پلائے. یہ اگر آپ خود پلائے تو پیسے لے سکتی ہے. تو جی اگر وہ طلاق بھی اس نے دے دی تو وہ کہے گی بچے اپنے تو سنبھالو میں پھر جا کے کوئی نئی شادی کرتی ہوں تو کہہ سکتی ہے. اگر آدمی بھی شادی کر لیتا ہے طلاق کے بعد خاتون بھی شادی کر لیتی ہے پھر بچے جو ہیں سب بچے ہیں ہی باپ کے. باپ چاہے شادی بھی کر لے تو بچے باپ کو ہی سنبھال لیں. ذمہ داری اسی کی ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ ماں کے پاس بچے جاتے ہیں تو ان کی جو شرطوں میں ایک تو میں نے بتا دی نا کہ وہ عقل بالغ اور قدرت رکھتی ہے وہ اس بچوں کو سنبھالنے پر جسمانی طور پر بھی یعنی ٹھیک ہے اور اخلاقی طور پر بھی ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا مکان جو ہے نا کہاں رہے گی وہ بھی ثابت ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ بھی بچے تو لیے ہیں اب یہ شہر بدل کے کہیں اور چلے گی اور پھر وہ شوہر ڈھونڈتا پھر رہا کہ میرے بچے کدھر ہیں. تو یعنی وہ مکان اس کا ثابت ہونا چاہیے کہ یعنی یہاں رہے گی یہ اور یہ چونکہ شوہر ہے تو یہ بچوں کو جا کے مل سکتا ہے اس کو روک تو نہیں مل سکتی. تو بچے جو ہیں پھر ان کو مل سکتے اس کا ایڈریس کا پتہ ہو مکان اس کا ثابت ہو کہاں رہنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری شادی بھی وہ نہ کرے تبھی اس کے سپرد وہ بچے کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہے میں نے شادی کر لی ہے تو وہ پھر اس کی مرضی ہے بچے اپنے واپس لے جا سکتے ہیں. تو کہ اگر خاتون خرچہ نہ لینا چاہے بچوں کا ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کہتی نہیں میں نہیں لینا چاہتا مطلب ہے اس کی مرضی ہے مطلب نہ لینا چاہیے لیکن وہ کلیم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہ قانونی طور پر یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ دے. ٹھیک ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں امیر ہوں اس کا باپ بھی بڑا ہو پیسے والا ہو تو وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو صرف بچے ہی چاہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں شوہر کی رضامندی سے ہی اس کے پاس رہ سکتے ہیں. تو بیٹا جو ہے وہ 2 سال تک بیٹی 7 سال تک یہ ماں کی ذمہ داری یعنی حق کے حضانت جو ہے یعنی وہ نگہداری اور پالنے کا حق ماں کو ہے دوسروں کی نسبت. اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں باپ کے پاس 2 سال اور 7 سال کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں کے پاس جانا ہے تو وہ پھر ان کی چوائس ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب صاحب بالغ ہو جاتا ہے انسان تو پھر تو وہ خود ذمہ دار ہو جاتا ہے نا. تو وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے زبردستی تو اس کو روک نہیں سکتے نا پھر. ٹھیک ہے.
تو لیکن ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے حالات ہیں وہاں تو لڑکی اگر یعنی کیا کہتے ہیں پسند کی شادی ہو جائے کہیں تو وہ ظاہر قتل کرنے تک جی. بلکہ عدالتوں میں آ کے قتل کر جاتے ہیں. جی. مطلب اپنے اپنے معاشرے کے مسائل بھی ہیں نا. جی. ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے پروردگار نے اس کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے. جی جی. یہ بہت اس کے مسائل پھر آگے بچوں تک پھر فیملیوں تک جو تو کہتے ہیں خاندانوں تک جو حلال ہے ہاں وہ طلاق ہے. جی. یعنی ایسی اجازت جو ہے جس میں جو ہے نا اس کو کراہت ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا قبلہ اس کو جی. دونوں کی شفقت چاہیے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی. ایک کی بھی کمی ہو جائے تو پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ پھر. اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ یہ یعنی سن تمیز تک ماں کے پاس رہیں گے، جی. بیٹا باپ کے پاس، اور بیٹی بلوغت تک ماں کے پاس رہے گی. جی. اچھا تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلا حق جو ہے نا سنبھالنے کا بچوں کو سنبھالنے کا حق ماں کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی کو یہ ملنا چاہیے یہ حق. اور اس کے متعلق کلام اللہ میں تو کوئی ایسی آیات نہیں ہے کہ بچوں کے یہی جو موضوع ہم بات کر رہے ہیں ایسی جی. کوئی واضح کوئی واضح اتنا ہی بھی کتنا عرصہ رہے گی کتنا نہیں، تو پھر یہ سنت سے ہی احادیث جو ہیں یہ ان سے ملتی ہے چیزیں. تو اسی لیے پھر یہ فقہا پھر ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث بھی ہے کہ بھئی 9 سال تک بچی ماں کے پاس رہے، یہ بھی ہے کہ 7 سال تک رہے. ٹھیک ہے جی. البتہ وہ شرطوں کے ساتھ کہ وہ جو ماں دوسری شادی نہیں کر رہی ہے اور وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس میں اخلاقی صلاحیت ہے، وہ ساری شرطیں اس میں موجود ہوں. تو قبلہ یہ جو وراثت ہے باپ کی، بچے جو ہیں اس کے حقدار ہیں باپ کی. جی بالکل حقدار ہیں. جو ماں کی بھی جو ہوگی نا جی وراثت، اگر بالفرض ماں کی کوئی اپنی جائیداد تھی یا تنخواہ کوئی چیز تھی اس میں بھی ان کا حق، اگر وہ ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ بچے اس میں بھی حقدار ہیں، باپ کے بھی حقدار ہیں. آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ جی حسن بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے ایک سوال ہے. جی بتائیے. میرے سوال یہ ہے کہ مستحبی نمازوں میں اذان اقامہ پڑھنا کیا نماز میں اشکال تو نہیں ہے؟ مستحبی نمازوں میں. جی ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ بتا دیتے ہیں قبلہ صاحب. موضوع کے مطابق تو نہیں ہے لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو مستحب نمازوں میں اقامت اور اذان جو ہے اس کا پوچھا انہوں نے. جی بند کر جی بتاتے ہیں. ایسا ہے جی کہ اذان اور اقامت یہ واجب نمازوں کے لیے بھی خود مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر آپ مثلا وقت کم ہے یا جلدی ہے کچھ تو آپ نہ بھی اذان کہیں نہ بھی اقامت کہیں تو سیدھا 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر نماز شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ہے اور بہت تاکید کی گئی ہے کہ اذان بھی دیں آپ اور اقامت بھی کہیں. حتیٰ عورتیں بھی جو ہیں وہ اذان و اقامت کہہ سکتی ہیں، البتہ آہستہ آہستہ گھر میں جب نماز پڑھ رہی ہیں. تو واجب نمازوں کے بھی ساتھ یہ مستحب ہے. تو جب مستحبی نمازیں ہیں تو اس کے لیے تو اذان و اقامت ہے ہی نہیں. بس جو نفل پڑھتے ہیں ہم اس میں نہیں ہے، اس میں اذان و اقامت نہیں ہے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ وراثت جو ہے جی ماں کی بھی. ہاں جی. چونکہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی وراثت میں حصے دار ہے. تو لہذا ماں اگر چھوڑ گئی ہے وراثت تو اس کی اولاد کو پہنچے گا. اور اگر جو باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کی اولاد کو پہنچے گا. البتہ وہی جو بیٹی کا ایک جو ہوتا ہے ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہنچے گا. تو یہ ہے مسائل جو کہ یعنی طلاق کے بعد وجود میں آتے ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ان ملکوں میں جہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سرپرستی کرتی ہیں کہ خاتون اگر ڈیورس بھی ہو جائے
تو اس کو گھر بھی ملتا ہے, اس کو جو اخراجات ہیں. جی ظاہر ہے کہ اس ملک کے اپنے قوانین ہم جو بتا رہے ہیں وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے میں کہا کہ اس کی ضروریات مکمل ہو رہی ہیں, پھر بھی مرد پہ یہ واجب ہے کہ وہ بچوں کا جو اخراجات ہے وہ دے, اگر خاتون کو گورنمنٹ سے بھی مل رہا ہے. دیکھیں جی کہیں سے بھی مل رہا ہے, جی مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کے پاس ہوگا تو دے گا نا. جی مطلب ہے کہ اگر شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی بلکہ بیوی نے خود ہی پولیس کو ٹیلی فون کر کے بلایا اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے جی تو وہ بھی ادھر آ ہی نہیں سکتا. اور یہ کہ صورتحال بھی دوسری ہے نا جی جی کہ ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں تو انہی کے مطابق ہی پھر کرنا پڑتا ہے نا جی. جی اگر وہ نکال دیتی ہے شوہر کو باہر اور پولیس کے ذریعے وہ اس کو نوٹس بھی جاری ہوتا ہے بھی تمہیں دن آنا ہی نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, تو بعد میں کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے, پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے بھی ایک ہفتے میں ایک دن تم مل سکتے ہو, تو وہ پھر عدالت بہرحال اس کے شوہر کو دیکھتی ہے کہ بھی اس کے پاس آمدنی وغیرہ, تو وہ گورنمنٹ پھر کہہ دیتی ہے اتنا آپ نے دینا ہے اس کا, آپ کی اجازت سے. جی نان و نفقہ دینا ہے بچوں کو. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی, ذرا اونچی بولیں. ڈاؤن ہوگی, کٹ گئی. اچھا, تو وہ اس کے واجب اس پہ رہے گا کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے, چاہے اس کو بینیفٹ ملتے بھی ہیں گورنمنٹ سے, جی اس کے باوجود بچوں کے لیے ہاں جی جب اس کا بچے ہیں اس کے, جی تو مطلب ہے جو کما رہا ہے حقیقت میں اگر وہ اس کی ضرورت سے بھی زیادہ, ایک دفعہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے جی, وہ دے نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ نہیں دے سکتا, اگر حکومت ہے تو یہاں پر تو بہرحال چونکہ بچے جو 16 سال سے نیچے ہیں تو حکومت فلاح و بہبود کا خیال رکھتی ہے اور ایک فلاحی مملکت ہے, وہ دیتے ہیں اس کو, تو اس حساب سے تو کوئی یعنی اس طرح سے ہے بھی نہیں. لیکن اگر واقعی میں مال کما رہا ہے, اس کے پاس ہے, تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی. آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی یہ عدالت ٹی وی ہے. جی جی بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ وراثت کے متعلق پروگرام چل رہا تھا, اس کے متعلق پوچھنا تھا ذرا. ہاں جی بتائیے, سوال کیجیے, پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 اشرف بات کر رہا ہوں. جی اشرف بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو اپنا ہمارے باپ کی اپنا زمین تھی, جی لیکن جو اس میں بہنوں کا حصہ ہے, جی لیکن جو بعد میں ہم نے اپنی طرف سے زمین اور خریدی ہے, لیکن وہ بھی ہم نے باپ کے نام. جی سوال ان کا ایسے ہی تھا کہ ایک تو جائیداد باپ کی ہے, اس میں بہن کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں کچھ زمین میں نے اور خریدی تھی, باپ کے نام لگا دی تھی, پیسے ان کے تھے, ان میں تو بہن کا حصہ تو نہیں ہوگا. جی یہ تو ایسا ہے کہ جب آپ نے پیسے بھیجے باپ کو زمین خریدنے کے لیے, تو آپ نے اگر باپ کو ہبہ کر دیے تھے پیسے, ٹھیک ہے, وہ تو اس کی کہ لو جی میں ابا جان یہ پیسے دے رہا, آپ کی مرضی جو چاہے خرید لیں, انہوں نے زمین خرید لی. تو اگر تو اس وقت آپ نے یہ نیت کی تھی کہ یہ باپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جیسے چاہا مصرف کر لیا, انہوں نے زمین خرید لی مثلا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ باپ کے نام ہے تو سب کو ملے گی پھر. لیکن اگر اس وقت بھائیوں بہنوں سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا بھائی باہر گیا ہے ملک کے یا کما رہا ہے, تو اس نے کہا جی زمین میری ہے اگرچہ باپ کے نام پر ابھی لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ نام استعمال کیا گیا ہے, ان کو بھی پتہ ہے. تو لیکن بہرحال قانونی طور پر ظاہر ہے کہ آپ کو ثابت کرنا تو مشکل ہوتا ہے, تو وہ چاہیں تو پھر وہ چونکہ باپ کے نام پر ہے چیز, تو وہ دعویٰ تو کر ہی سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر وہ اخلاقی سی بات یہ نا کہ اگر ان کی دوسری زمین ہے اس میں حصہ دے دیں, لیکن یہ زمین ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائی نے یا جس نے بھی دوسرا آدمی ہے اس نے پیسے بھیجے تھے,
لیکن یہ آپ پر ہے، کیونکہ آپ نے اگر اس وقت ان کو دے دیے تھے کہ بابا جان لے جو لیں، مرضی کریں. ہاں ہاں تو اب انہوں نے خرید لی ہے تو پھر سب کو حصہ دینا پڑے گا. آپ کی اجازت سے ہم کچھ دیر کے لیے بریک پہ جانا چاہتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.